अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुसव्वर अली बलोच अपने प्रोग्राम कराची के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कराची प्रोग्राम में उन शख्सियात को आपके सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची की किसी ना किसी लिहाज से खिदमत की हो। और वो खिदमत क्या खिदमत होगी कि जो कलम के ज़रिए की जाए, जो रिसर्च के ज़रिए की जाए, जो तहकीक के ज़रिए की जाए। तो आज जो हमारे मेहमान हैं, मतलब ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी, मैं बड़ा मतलब एंक्शियस था कि मैं कभी इनके साथ बैठूं, इनका इंटरव्यू करूं। और इनको सुनते तो रहते हैं, लेकिन जो है ना वो इंटरव्यू आप तक पहुंचाना, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वो बड़े ज़रूरी हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इन्होंने बहुत सारे जो है ना वो अखबारात में काम किया है। मशरिक में भी इन्होंने काम किया, डॉन में काम किया। 10 साल से जो है ना वो जंग से मुंसलिक हैं। और बहुत सारे इनके जो है ना वो तहकीकी मकालाजात हैं, तहकीकी काम है। इन्होंने इंग्लिश में जो है ना वो बुक लिखी, मोहनजोदाड़ो। उसका भी पूछेंगे कि ये मोहनजोदाड़ो और मोहनजोदाड़ो ये क्या है, जो है ना वो उसका क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। फिर इन्होंने जो सबसे पहला काम किया, जो अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पे किया, वो ये काम था कि ये जो किताब है द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, आप यही समझें कि ये इखलाकियात के बारे में कुरान के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ नसीहतें हैं, उनको जो है ना वो सवाल बनाकर फिर उनके जवाबात कुरान में से लिए गए हैं। तो ये किताब है, और इस किताब के छापने में जितनी मुश्किल इनको आई, इससे पहले कभी नहीं आई। ये भी पूछेंगे क्यों। फिर एक किताब ये है, ये इन्होंने जो है ना वो, ये मेरे बड़े इंटरेस्ट की किताब है, एंशिएंट बलूचिस्तान। ठीक है जी। तो ये किताब जो है, इसके अंदर जो है ना वो कदीम बलूचिस्तान का तज़किरा है। और ये सारी काविश इनकी है। इन्होंने जो है ना वो इसके अंदर एडिटिंग, तदवीन और रिसर्च, बहुत सारा इनका और काम है जो इनसे पूछते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल हलीम शरर साहब, द ग्रेट। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक। सर, इट्स रियली माय ऑनर कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपका जो है वो इंटरव्यू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इतना। अच्छा सर, आप शुरू यहाँ से करते हैं। पहले तो बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, दिल चाहता है वो भी कर लूँ, वो सवाल भी कर लूँ। यहाँ शुरू करते हैं कि आप कराची में किस सन में आए? मैं 1968 जो है नवंबर के आखिर में। 1968? जी 1968। अच्छा, तो आप कराची जब आए थे 1968 में, तो वो वाला कराची और आज वाला कराची, अगर आप इनका मुआवजना करें तो आप कैसे करेंगे? मतलब आज का कराची ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जो है तकरीबन 1967 से लेकर के तलबा की तहरीक शुरू हुई थी और वो बंदी नहीं हो रही थी। यूनिवर्सिटी आर्डिनेंस लगाया था अयूब खान ने, तो उसकी वजह से जो कि तलबा पे पाबंदियाँ लगाई थी, जैसे आजकल इमरान खान ने लगाया है। तो वो जो है यूनिवर्सिटियाँ तकरीबन बंद थी, हंगामे हो रहे थे पूरे पाकिस्तान में। फिर ये हुआ कि उनके साथ तलबा के साथ मज़दूर मिल गए, फिर वो हंगामा और बढ़ा, फिर मज़दूरों के साथ किसान मिल गए, फिर वो एक महाज बना, तलबा मज़दूर किसान महाज। और फिर अयूब खान को इस्तीफ़ा देने तक के जो कि ये महाज ने किया। वो सियासी लोग इतने कामयाब नहीं रहे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर अयूब खान इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हुआ तो ये कराची से ही स्टार्ट हुआ इसका आगाज़। उसका इब्तिदा जो है कराची से हुई, और फिर जो कि जब वो ढाका आया तो फिर वो चला गया वो, क्योंकि वहाँ पे उन सारे के सारे लोग जो मुतीउर रहमान निज़ामी था शायद ढाका से, जिसने जो है वहाँ से जो कि तहरीक वहाँ पे चली थी, वो इस्लामी जमीयत तलबा का था। और यहाँ पे ये जो है हमारे क्या कहते हैं तलबा महाज के नाम से जो है काम शुरू हुआ था कराची में। अच्छा, आप कराची में मतलब एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में आए थे, तो उस बेहतर मुस्तकबिल का आगाज़ आपने कैसे किया उसको पाने के लिए? मतलब क्या यहाँ पर कौन सा आपने जॉब्स की, कौन सा काम किया यहाँ पर? असल में मेरे वालिद साहब को तो लाहौर पसंद था, तो वो कराची जो है यहाँ पे हम जब आए, कुछ वालदा की तबीयत ख़राब थी,
تو وہ لانڈھی میں رہے، تو پھر وہ کافی دن وہاں رہنا پڑا، پھر ایک مکان کرائے پہ لیا ان کے لیے کہ ڈاکٹر انہوں نے کہا کہ آپ لے کے کیسے جائیں وہاں پہ. پھر ان کا یہاں آپریشن ہوا تو اس کے اندر کئی مہینے لگ گئے. پھر اتنے عرصے کے اندر یہ ہوا کہ یہاں پہ جو لوگ تھے ہمارے رشتے کے خالو تھے، خالہ زاد بھائی تھا، تو وہ جو ہے انہوں نے ہم سے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے اب کوئی نوکری تلاش کر لیں. ہم نے کہا. پھر جب امی کراچی سے یہاں سے چلی گئیں تو میں بھی ساتھ چلا گیا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے والد صاحب سے میں نے کہا کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تو کوئی نوکری وغیرہ کرنا چاہتا ہوں. تو ابا نے کہا کہ نوکریاں جو ہیں پورے ملک میں لاہور میں آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں اور کراچی میں. تو میں یہاں پہ ہمارا خالہ زاد بھائی تھا ڈرک کالونی میں، تو وہاں پہ 1 نمبر ڈرک کالونی میں وہاں آیا، ان کے پاس رہا. اور وہ بہت ہی ذہین لوگ تھے. ہمارے خالو جو ہے عبد الرحمن نام تھا ان کا، خالہ زاد بھائی عطاء الرحمن. تو وہ عطاء الرحمن ایک غیر ملکی کمپنی میں کام کرتا تھا، تو یہ فوکس ویگن بناتی ہے جرمنی کی. اس میں تو اس نے جو ہے مجھ سے ایک دن کہا کہ یار وہ جو ہے میری بھی نوکری ختم ہو گئی ہے، تو اب چل کے نوکری تلاش کرتے ہیں. تو چونکہ ایوب خان کے خلاف ہنگامے ہو رہے تھے تو پورے ملک میں ہر جگہ جہاں جہاں ہم گئے وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ بھرتی بند ہے. فیکٹریوں میں لانڈھی میں گئے، کولنگی میں گئے، سائٹ میں گئے، کہا بھرتی بند ہے، بورڈ لگا ہوا تھا باہر سے ہی. تو یہ ہم گیٹ تک جاتے اس سے کہتے، وہ کہتا جب آپ یہ دیکھ لیں یہ لکھا ہوا ہے نہیں ہوگا. تو وہ جو ہے پھر مجھے لے کر کے آیا کینٹ اسٹیشن پہ. کسی نے بات کی ہوگی تو کینٹ اسٹیشن کے اوپر اس نے کہا کہ جب تک کہ میں جو کوشش کرتے ہیں، اب مجھے بھی کام چھوٹ گیا ہے، تم بھی، تو ہم یہاں پہ میں نے اپنے اماں ابا کو نہیں بتایا، ان کو پتہ چل جائے گا تو صبح صبح چلیں گے. تو وہ کینٹ اسٹیشن پہ ہم نے آغاز کیا، اس نے بھی میرے ساتھ کلی کے کام کا. اور وہ 2-3 دن کے بعد وہ چلا گیا، کہا کہ انہوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں بھی پھر تمہیں واپس بلا لوں گا. تو ابھی ہفتہ نہیں ہوا تھا. تو وہاں پہ ہم اپنے والد صاحب سے سیکھے تھے کہ جو ہے علم اور دولت جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. تو اگر آپ دولت کے حصول کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، لیکن علم جو ہے آپ کا کمزور رہ جائے گا. تو آپ اگر علم کی طرف جائیں تو ہم نے جو ہے وہ علم کی طرف کا سوچا، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے آغاز جو ہے ہوا اس کلی کے کام سے. تو ہمیں ایک ہی ہفتے میں ہمیں وہاں پہ ملتان سے صاحب تھے، نام بھول گیا بہت عرصے کے بعد، میں نے بہت کوشش کی یاد آئے نام آ جائے. تو وہ پہلے ایڈیٹر بنے تھے جسارت اخبار کے. جسارت پہلے ملتان سے نکلا تھا. تو وہ اسٹیشن پہ آئے تو وہ شیروانی پہنے ہوئے تھے اور ترکی ٹوپی لگائے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے ایک لاٹھی بھی تھی. لاٹھی سے مجھے بلایا. وہ ایک چھوٹا سا ہلکا سا بیگ تھا، بالکل اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا. وہ مجھے دیا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور جو ہے آئے. تو اس زمانے میں وہ حلف اٹھواتے تھے کہ 1 پھیرے کے 4 آنے. تو 4 آنے کی یہ قیمت تھی کہ 4 آنے میں بکری کا قورمہ ہوٹل پہ وہ ملا کرتا تھا. اور اس زمانے میں گائے کا گوشت جو ہے کراچی میں 2 روپے سے، اور بکری کا جو ہے 4 روپے سیر تھا اس زمانے کے اندر. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ ہم جو ہے وہاں سے کینٹ اسٹیشن سے جب وہ ان کو ہم نے ڈراپ کیا تو انہوں نے مجھے دیا 1 روپیہ. میں نے 12 انہوں نے واپس کر دیے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں صحافی ہوں، ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں، اور یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جاتا ہوں تو 1 روپیہ دیتا ہوں. ہم نے کہا انہوں نے ہم سے حلف لیا تھا، تو اب میں کہ ہم 1 پھیرے کے 4 آنے لیں گے.
تو آپ اعتبار کریں تو میں یہ بیگ آپ کا 3 دفعہ لے جاؤں. تو انہوں نے کہا کچھ پڑھے لکھے لگتے ہیں. ہم نے کہا ہاں. اچھا یہ روپیہ مجھے واپس کرو. میں نے واپس کیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ سامنے کینٹ اسٹیشن پہ جو ہوٹل ہے میں آتا ہوں تو یہ وہیں سے بکنگ کرا لیتا ہوں تو یہیں ٹھہرتا ہوں, تو یہ وہاں تک لے چلو. پھر جب ہم اترے تو انہوں نے کہا بنیادی طور پہ یہ چیز نہیں لے جانی, میرے پاؤں میں لگ رہا تھا. تو میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوں اور ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے تو چلنے میں آسانی ہے مجھے. تو وہ ہوٹل پہ آئے اور ہم ہوٹل پہ وہ کلی کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ بٹھایا اور اس کے بعد جو ہے وہ چائے منگوائی. ہم نے چائے پی. پھر وہ مجھے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے نیچے سے گئے آئے واپس. تو وہ 2 عدد جوتے, ایک فیتے والے ایک بغیر فیتے والے, 2 جوڑے, اور ایک جو ہے سینڈل یہ جو ہے ہمارے پشاوری ٹائپ کی یہ سینڈل, لیکن وہ اور ایک جو ہے وہ جوتا خصا کہتے ہیں شاید اس کو, کہا یہ لائے. اور پھر مجھے ساتھ لے گئے نیچے اور ہمیں قمیص شلوار دلوائی 2 جوڑے, ایک کرتا پاجامہ دلوایا. ان سے کہہ دیں کہ وہ ایک انٹرویو دے رہے ہیں, تھوڑی دیر کی بات کریں. ہیلو, یہ ذرا انٹرویو چل رہا ہے ان کا, تھوڑی دیر بات کیجیے. اچھا, تو یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج سے تم ہمارے ملازم. تو اس زمانے میں کم سے کم بس کا ٹکٹ 10 پیسے ہوتا تھا, اور کتنی بھی دور جائیں میکسیمم 35 پیسے. وہ ٹرین کا ٹکٹ جو ہے کہیں بھی جائیں 25 پیسے ہوتا تھا. اور ٹرین میں ایک سیزن ٹکٹ ہوتا تھا, وہ 2 روپے کا پورے مہینے کے لیے, آپ جتنی بار بھی سفر کریں, جس کے ہاتھ میں بھی وہ سیزن ٹکٹ ہوگا نام اس پر نہیں لکھا ہوتا تھا, وہ جو ہے وہ آپ اس کے اوپر سفر کر سکتے ہیں. تو اس وقت سرکولر ریلوے بھی چلتی تھی, اور یہ پپری سے لے کر کے یہ سٹی اسٹیشن تک کے عام ریلوے بھی چلتی تھی. تو وہ مجھے جو ہے انہوں نے وہاں سے وہ لیا, کپڑے وپڑے تبدیل کروائے, اور اپنے ساتھ لے کر کے مجھے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے, سندھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور پاکستان, اور دونوں سے کہا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے, ہم نے اسے رکھا ہے. تو واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو نمائندگی ہے نا, جو اخبار جو کہیں اور سے نکلتا ہے وہ ذرا مختلف ہے. آپ کو روزانہ یہاں آنا پڑے گا, گورنمنٹ کی جو بھی خبریں ہوں گی یہ تمہیں دیں گے. تو یہاں پہ ٹرین کا ایک ڈبہ ہوتا ہے, وہ ہم سے کرایہ نہیں لیتے, اس ڈبے کے اندر آپ کو جا کے یہ خبر دینی ہے کہ یہ ان سے کہیں کہ یہ ملتان والے بیگ میں ڈال دیں. تو ملتان میں جو بیگ کھلے گا تو ہمارا آدمی اپنے وہ نکال لے گا, وہ دیکھ لے گا. تو وہ جو ہے وہاں سے جسارت سب سے پہلے نکلا تھا. تو میں جسارت اخبار کے اندر جو ہے سمجھو ملتان سے جو ہے جب وہ تھا تو میں اس جسارت میں ہو گیا. ہاں, یہ میں جان بوجھ کے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, صرف اس لیے کہ جو نوجوان ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہ قدآور عبدالحلیم شرر ہے کہ جن کی انگلش کتابیں جو ہے وہ مختلف لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں, جن کا ریسرچ پڑھا ہوا ہے, لیکن سٹارٹ انہوں نے کہاں سے کیا, کلی کے کام سے, کوئی شرم محسوس نہیں کی. اور پھر جب آپ کی جو ہے نا وہ آپ کے اندر محنت اور لگن ہو تو پھر منزل آپ کو مل ہی جایا کرتی ہے. اچھا سر, پھر پہلی کاوش آپ کو یہ چھپوانے میں لگی دا ورڈز آف اللہ, ذرا یہ بتائیے یہ کس نے لکھی, یہ کیسے آپ تک پہنچی اور کس طرح آپ نے چھپوائی؟ اصل میں قرآن شریف کا انگریزی میں دنیا میں ترجمہ نہیں ہوا تھا,
تو نواب حیدرآباد دکن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے پاس وسائل بھی دیے تھے، تو انہوں نے ایک نیک کام کرنا یہ شروع کیا کہ قرآن شریف کا پہلا انگریزی ترجمہ انہوں نے کرایا. تو دنیا کے ماہر ترین شخص جو ہے انہوں نے تلاش کیا کہ معاوضہ جو بھی لیں آپ جو ہے تو وہ ہم آپ کے تحایات کا معاوضہ دیں گے. تو وہ جو ہے مارما ڈیوک پکتھول ان کا نام تھا. تو وہ جو ہے یہاں پہ انگلینڈ سے وہ یہاں ہندوستان آئے، ہندوستان میں حیدرآباد دکن میں رہے، اور انہوں نے قرآن شریف کا ترجمہ کرنا شروع کیا. اور وہ ترجمے کے ساتھ ساتھ جو قرآن میں جہاں اخلاقیات کے اوپر کوئی سوال کوئی بات آتی تھی ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا، وہ جو ہے تو قرآن میں وہ انہوں نے وہ علیحدہ ایک کاغذ پہ وہ لکھتے رہے. تو وہ تقریباً 638 یا 538 جو ہے وہ سوالات انسانی اور جوابات قرآنی. تو سوال جو ہے وہ مارما ڈیوک پکتھول کے، اور جب جو ہے اس نے یہ مکمل کی اور وہ قرآن کا ترجمہ مکمل کیا، اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو جس عالم دین نے انہیں مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا، تو انہوں نے ان کا نام تبدیل نہیں کیا. کہا کہ نام تمہارا یہی ہے، بس ہم تمہارے نام سے پہلے جو ہے اپنے نبی کے نام کا شامل کر دیتے ہیں. تو وہ محمد مارما ڈیوک پکتھال ہو گیا. اور یہ جو ہے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر لنڈن کے قریبی جو قبرستان ہے وہاں پہ یہ مدفون ہے. اور وہ جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے ابھی بھی جاتے ہیں، اور ان کے اوپر ہم بھی جب گئے تھے تو ہم نے بھی جو کہ جا کے وہاں پہ فاتحہ پڑھنے کی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. میری کتاب تھی ایک جو ہم نے موہنجو داڑو پہ لکھی تھی، وہ چھپ نہیں سکی وہ کتاب. وہ بعد میں موہنجو داڑو پہ 2 کتابیں آئیں، لیکن وہ میٹر ہی پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. تو وہ اس زمانے میں کمپوزنگ وغیرہ بہت مشکل ہوتی تھی. تو یہ کتاب ہم نے کمپوز نہیں کرائی، یہ ہم نے عکسی جو ہے نا وہ قرآن شریف کی اس میں سے عکس لیا، فلم بنوائی کہ کوئی غلطی نہ رہ جائے ہم سے. یہ ہم نے اس غلطی انہوں نے تو ساتھ دیکھ کے کیا نا. تو یہ جو ہے سب سے پہلی بار جو ہے 1965 میں یہ کتاب چھپی تھی اس طرح کی صورت میں. اور 65 کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں جو ہے وہ ہم نے چھپوائی. اس کے اندر کیا سن لکھا ہوا ہے 80s میں تقریباً. ہاں وہ 89 میں یا 88 میں ہم نے اسے چھپوائی ہم نے. تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن میں کی اخلاقی آیتیں ہیں، جو اخلاقیات میں اپنے آیتیں ہیں، وہ جو ہے اس کے اندر یکجا ہے. قرآن کی اخلاقی آیات اس کے اندر یکجا ہیں. پہلا کام جو ان کا پبلشنگ کا سامنے آیا جو وہ قرآن کے اوپر ہی تھا. پھر اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ دوبارہ آتے ہیں. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال. کراچی میں